नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। तो कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 27 से। गुस्ल और उसका तरीका। गुस्ल का लुग़वी मायनी अल-गुस्लु ये गसला यग़सिलु से मस्दर है जिसका मतलब है धोना। चुनाचे गस्लुल आज़ाई आज़ा को अच्छी तरह धोने को कहते हैं। और इग़तसला बिलमाई पानी के साथ, वो पानी के साथ नहाया और उसने गुस्ल किया। और 3 गस्लुश शैइन पानी से मैल कुचैल को दूर करना। और 5 गस्सालतु कपड़े धोने वाली मशीन को कहते हैं। और अल गस्सालु धोबी को कहा जाता है। गुस्ल का इस्तिलाही मायनी जरियानुल माई अलल आदाई बिद्दल की आज़ाए जिस्म पर पानी बहाना और नज़ाफ़त के लिए उन्हें मलना। गुस्ल का तरीका। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ना। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल खलाअ क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते तो कहते अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइसी। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ नापाक जिनों और नापाक जिनियों से। हाथों को धोना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ख्तसला मिनल जनाबती बदाआ फ़गसला यदैहि। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो सबसे पहले अपने हाथ मुबारक धोते थे। और सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं सुम्मा सब्बा बियमीनिही अला शिमालिही, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला। और सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बयान करती हैं कि फ़गसला यदहु मर्रतैनी औ सलासन, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ 2 मरतबा या 3 मरतबा धोया। इस्तंजा करना और नजासत को दूर करना। सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बयान करती हैं कि वग़सला फ़रजहु वमा असाबहु मिनल अज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्मगाह को धोया और जो नजासत लगी थी उसको भी धोया। हाथ को मट्टी पर रगड़ना। सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि सुम्मा दलका यदहु फिल अर्दी व फी रवायती सुम्मा दलका यदहु बिल अर्दी आउ बिल हाइती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़ा। और दूसरी रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को ज़मीन के साथ या दीवार के साथ रगड़ा। दोबारा हाथों को धोना। सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि फ़दरबा बियदिहिल अर्दा फ़मसहा सुम्मा गसलहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को ज़मीन पर मारा, इन्हें ज़मीन पर रगड़ा और फिर इन्हें धोया। मुनासिब पानी इस्तेमाल करना और पानी के इस्तेमाल में इसराफ ना करना। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساء الی 5 امداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد 9 چھٹانک پانی کے ساتھ وضو کرتے اور غسل 1 سا 2 کلو 11 چھٹانک سے پانی مد پانی کے ساتھ 5 مد پانی کے ساتھ کرتے، 1 مد پانی کے ساتھ وضو اور 5 مد پانی کے ساتھ غسل کرتے۔ اب مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 مد جو ہے وہ 9 چھٹانگ ہوتا ہے اور 5 مد کتنے ہوتے ہیں؟ 5 9 45 چھٹانگ، 45 چھٹانگ۔ اس سے زیادہ پانی آپ کو وضو اور غسل کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وضو کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے۔ اور سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں سوائے پاؤں کے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ غسل قدمیہ بعد ما جف وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں دھوئے، انگلیوں کو پانی میں ڈبونا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کیا۔ بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم تخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کا خلال یہاں تک کیا کہ سر کی جلد کو تر کیا، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہایا، 3 چلو پانی سر پر ڈالنا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم یصب علی رأسہ 3 غرف بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی اپنے سر پر بہایا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ثم یدخل اصابعہ فی الماء فیخلل بها اصولا۔ شعرہ ثم یصب علی رأسہ 3 غرف بیدیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتے اور اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو ڈالتے، جسم کی دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ 3 بار سر پر پانی ڈالتی، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على
شقہل ایسر، پھر وہ پانی لے کر دائیں جانب بہاتی اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ بائیں جانب بہاتی، مکمل جسم پر پانی بہانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے، پاؤں کو دھونا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے الگ ہو کر اپنے پاؤں مبارک دھوئے۔ خوشبو کا استعمال کرنا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ دعا بشیء نحو الحلاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پھر خوشبو منگواتے اور استعمال کرتے۔ ہاتھوں سے جسم کو صاف کرنا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ناولتہ ثوبا فلم یأخذہ فانطلق وہو ینفض بیدیہ، میں نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ نے اس کو نہ لیا بلکہ آپ اپنے ہاتھوں سے جسم سے پانی کو جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ بلکہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ثم اُتِیَ بمندیل فلم ینفض بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے کے ساتھ اپنا جسم مبارک خشک نہیں کیا۔ وفی روایتہ فآتیتہ بخرقۃ فلم یردھا، میں آپ کے لیے تولیہ لے کر آئی تو آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ غسل سے فارغ ہو کر دعا پڑھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ کہتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی جب مکمل وضو کرے تو پھر وضو سے فارغ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا۔ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سیدنا عمر ابن حسین الخزائی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابتنی جنابت ولا ماء قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ تھلگ بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہو گیا تھا اور پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مٹی سے تیمم کر لیتا، وہ تیرے لیے کافی تھی۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کنتو تغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد من قدح یقال لہ الفرق، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے جو بڑے پیالے کی طرح ہوتا تھا،
اور اسے ٹب کہا جاتا ہے، جس میں 6 سیر 12 چھٹانگ پانی کی گنجائش ہوتی تھی۔ میاں بیوی ایک ہی ٹب سے پانی لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء